नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की जानिब से नून लीग के प्लेटफार्म से वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनने का असल मामला क्या है, शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने की इतलात के पीछे असल किस्सा क्या है, लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान किस तरह की मीटिंग्स हुई और इन मीटिंग्स में किस तरह के हैरानकुन फैसले किए गए, मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर क्या कुछ होता रहा, एक अहम मीटिंग में क्या चौंका देने वाले इंकशाफात हुए, इन सब फैसलों पर शहबाज शरीफ का क्या रद्द अमल है और इन फैसलों के बाद पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ कैंप के रहनुमा हैं उनका एक इजलास हुआ और उस इजलास में क्या दो गैर मामूली वाक़यात पेश आए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ की जानिब से शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने की असल कहानी क्या है और लंदन में हसन नवाज़ का दफ्तर जो मुस्लिम लीग नून का एक सियासी सेक्रेटेरिएट बन चुका है, बिल्कुल उसी तरह जैसे MQM का एक लंदन में सेक्रेटेरिएट था, तो इस सेक्रेटेरिएट में पिछले 24 घंटे के दौरान क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जिसके मुतल्लिक ये तासुर है कि वो एक बड़ी ताकतवर शख्सियत है, उसका बड़ा असर व रसूख भी है और ये शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भी बहुत करीब समझी जाती है और जो ताकतवर हलके हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, मुक़्तदर हलके कहा जाता है, तो ये शख्सियत उनके भी बहुत करीब समझी जाती है। अब इस शख्सियत ने एक मुमकिना डील के हवाले से, यानी एक मुमकिना सियासी डील के हवाले से किस किस्म के दावे किए हैं वो आपको बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इन दावों के पीछे असल में बुनियाद क्या है और असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो मामला ये है कि ये जो दावे किए गए हैं एक मुमकिना डील के मुतल्लिक, इसका पस मंज़र ये है कि शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले एक बड़ा ख़ास किस्म का ड्रामा रचाया और वो जो पूरा ड्रामा था वो इसलिए था कि किसी तरीके से जो बैक डोर राब्ते हैं शहबाज शरीफ के या जिनको चोर रास्ता कहते हैं सियासी हलकों में, उन्होंने वो चोर रास्ता इस्तेमाल करते हुए ताकतवर हलकों को एक पैगाम देने की कोशिश की कि मैं तो आपका बड़ा ताबेदार हूँ, मैं कभी भी आपके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता और देखें मैंने तो आज तक आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयान भी नहीं दिया। और ये जो ड्रामा था ये इन्होंने इस तरह से प्लान किया कि शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के दो इंतहाई अहम इजलासों में शिरकत नहीं की और पूरा एक प्लानिंग के साथ ये मैसेज कन्वे किया और ये ड्रामा रचाया कि असल में उन्हें मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है, यानी वो बयानिया जिसके तहत वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ामात लगाते हैं और ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवाई थी और जो नाअहलियाँ हुई थी मियां नवाज शरीफ की और मरियम नवाज़ की, उनके पीछे भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे और DGISI जनरल फैज़ हमीद थे। तो मैं उस बयानिए से इख्तलाफ करता हूँ और उस बयानिए से मैं इत्तफाक नहीं करता, इसलिए मैंने एहतजाजन इन इजलासों में शिरकत नहीं की। ये एक पैगाम देने की कोशिश की गई शहबाज शरीफ की जानिब से। अब इस पूरे पस मंज़र में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के जो अहम हलके हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट के हलके, उनसे 3 मरतबा राब्ते किए और अब एक ताकतवर शख्सियत ने इन राब्तों के मुतल्लिक कुछ इंकशाफात भी किए हैं और ये जो इंकशाफात हुए हैं नए और ताज़ा तरीन, ये इस पस मंज़र में किए गए कि जब मरियम नवाज़ ने 2-3 बहुत ही हैरानकुन बातें की और उन्होंने जिस तरह की ये बातें कैमरों के सामने की, उन बातों ने बहुत से हलकों को चौंका कर भी रख दिया, क्योंकि मरियम नवाज़ ने जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए। ये कहा कि 2018 के इलेक्शन में जो धांधली हुई थी उसके मास्टरमाइंड जनरल फैज़ हमीद थे। उसके बाद ये इल्ज़ाम भी लगाया
کہ جنرل فیض حمید اصل میں عدالت کے ججوں کے پاس جاتے رہے اور انہیں یہ کہتے رہے کہ آپ ہماری مرضی کے بینچز بنوائیں، ورنہ ہماری جو 2 سال کی محنت ہے، یعنی مبینہ طور پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کیسز بنوانے کے لیے اور ان کو نااہل کروانے کے لیے جو ہم نے محنت کی تھی، وہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ مریم نواز کا الزام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ جن ججز نے جنرل فیض حمید کی بات ماننے سے انکار کیا، بعد میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی کروائی گئیں۔ اب اس پوری صورتحال کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور اسی پوری صورتحال میں جو وزیر اعظم عمران خان کی ایک قریبی شخصیت ہے، اس نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ جو شخصیت ہے اس کو راولپنڈی کے بھی بہت قریبی سمجھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ راولپنڈی کے ایک ترجمان بھی ہیں، اور ان کو کئی جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کو رپورٹ بھی کرتی ہیں۔ اس وجہ سے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ خفیہ معلومات بھی ہوتی ہیں، اور یہ جو شخصیت ہیں یہ ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ اور اب انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ شہباز شریف نے کچھ اہم حلقوں سے رابطے کیے، جس طرح ہم نے آپ سے کہا تھا کہ چور دروازے سے ڈیل لینے کے لیے اور شریف فیملی کے لیے ریلیف لینے کے لیے، لیکن مریم نواز نے جنرل فیض حمید اور جو دیگر اعلیٰ قیادت ہے فوج کی، ان پر تنقید کر کے اس ڈیل کے راستے بند کر دیے ہیں۔ یعنی تاثر یہ دیا کہ اگر میاں نواز شریف اور مریم نواز کو کوئی ڈیل نہیں مل رہی تھی، اگر ان کو فوجی قیادت کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا، تو مریم نواز نے یہ جو الزامات لگائے جنرل فیض حمید پر، ان کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف کو بھی کوئی ڈیل نہ ملے، اور شہباز شریف کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز اور ان دونوں کی جو سیاست ہے، جس طرح سے میاں نواز شریف اور مریم نواز کی سیاست اس وقت بند گلی میں ہے، اسی طرح ان کی سیاست بھی بند گلی میں داخل ہو جائے۔ لیکن اس معاملے میں ایک انتہائی اہم موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کو کچھ پیغامات بھجوائے گئے۔ یہ بڑے ہنگامی نوعیت کے پیغامات تھے، اور ان پیغامات میں ان کو کہا گیا کہ ایک بہت اہم اجلاس کے لیے آپ پہنچیں، اور اس اجلاس کے متعلق آپ نے یہ بھی نہیں بتانا کہ کون کون اس اجلاس میں شریک ہوگا، اور یہ میسیجز کوئی دیگر رہنماؤں سے آپ نے شیئر نہیں کرنے، کیونکہ یہ ایک خفیہ اجلاس ہوگا اور اس کے اندر ہم نے کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں۔ اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ جو میسیجز تھے یہ صرف مریم نواز کے جو گروپ کے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، صرف انہیں بھیجے گئے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ہارڈ کور گروپ کے رہنما سمجھے جاتے ہیں، ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کا بیانیہ آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ اب جب ان کو اکٹھا کیا گیا تو وہاں پر ایک ایسا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا جس پر یہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ ان کا خیال تو یہ تھا کہ شاید کوئی معمول کی سیاسی صورتحال پر بات ہوگی، شاید چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل طے ہوگا کہ مسلم لیگ نون کیا لائحہ عمل طے کرے گی اور کیا سپریم کورٹ میں جائے گی چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے خلاف، یا کوئی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ایک مجوزہ اسلام آباد مارچ تھا جس کو پہلے پلان کیا جا رہا تھا لیکن اب تک وہ اسلام آباد مارچ جو ہے پلان بھی نہیں کیا جا سکا، تو شاید اس حوالے سے کوئی بات ہوگی۔ لیکن وہاں پر بات یہ ہوئی کہ اگلا جو امیدوار ہے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے وزارت عظمیٰ کے لیے وہ کون ہوگا۔ اب اس پر یہ جو رہنما تھے، حالانکہ یہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کیمپ کے رہنما ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے یہ بات اور یہ سوال بڑا حیران کن تھا، کیونکہ یہ اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ مریم نواز تو چونکہ پہلے ہی نااہل ہیں، میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی ہو چکی ہے، تو 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف ہی ہوں گے۔ یہ رہنما بھی جو مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کیمپ کے ہیں وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے، لیکن وہاں جو مریم نواز نے ان کو میسج کنوے کیا وہ بڑا حیران کن تھا، اور وہ میسج یہ تھا کہ اصل میں مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا جو اعلان ہے وہ ہم نے آفیشلی نہیں کرنا،
کوئی بھی رہنما اس معاملے پر بات نہیں کرے گا، کوئی بھی رہنما یہ نہیں کہے گا کہ شہباز شریف ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اگر کوئی ممکنہ ڈیل ہوتی ہے تو وہ ڈیل صرف شہباز شریف تک محدود نہ ہو بلکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے بھی۔ اور اس کے بعد ایک بڑا چونکا دینے والا اعلان بھی کیا گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا چونکا دینے والا نقطہ بھی اٹھایا گیا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ اگر 2023 کے الیکشن سے پہلے مجھے ریلیف مل گیا عدالت سے تو بہت ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے وزارت عظمیٰ کی امیدوار میں خود ہوں گی، اور اگر مجھے ریلیف نہ ملا تو پھر وزارت عظمیٰ کے امیدوار یہ ضروری نہیں ہے کہ شہباز شریف ہوں گے بلکہ شاہد خاقان عباسی ہوں گے۔ اس طرح کے وہاں نکات پیش کیے گئے جس پر سب حیران رہ گئے کہ یہ تو شہباز شریف کے متعلق ایک انڈرسٹوڈ سمجھا جا رہا تھا کہ چونکہ ان کی ابھی تک نااہلی بھی نہیں ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے کوئی قریبی رابطے جو ہیں وہ ہمیشہ جاری بھی رہتے ہیں، تو شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد اس معاملے میں ایک بڑا دلچسپ موڑ بھی آیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ جو رہنما تھے ان کو یہ کنوے کیا گیا، دوسری جانب مریم نواز شہباز شریف پر بڑی برہم ہے اور حمزہ شہباز پر بھی بڑی برہم ہے۔ ایک تو انہوں نے اس برہمی کا اظہار جاوید لطیف کو لانچ کر کے کیا تھا، جب جاوید لطیف نے ٹی وی کیمروں کے سامنے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک مفاہمتی گروپ ایسا ہے جو میاں نواز شریف کے خلاف سازش کر رہا ہے اور ایک گروپ بنا رہا ہے میاں نواز شریف کے خلاف اور ان کے بیانیے کے خلاف، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف گروپ کو مضبوط کیا جائے، جس کے بعد جاوید لطیف کو چاروں ناچار شہباز شریف کے اصرار پر ایک شو کاز نوٹس تو جاری کرنا پڑا تھا، لیکن مریم نواز نے اس شو کاز نوٹس کے بعد جاوید لطیف کو ایک اور اہم شخصیت کے ذریعے، مسلم لیگ نون کے ایک اور اہم رہنما کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا کہ آپ شہباز شریف کے خلاف ڈٹ جائیں اور یہ کہیں کہ اگر مجھے مجبور کیا گیا کہ میں اس شو کاز نوٹس کا جواب دوں تو پھر میں تمام جو راز ہیں اور جو تمام بھید میرے سینے میں ہیں وہ تمام راز میں کھول دوں گا اور بتاؤں گا کہ ان کا جو گروپ ہے خواجہ آصف کا اور شہباز شریف کا، انہوں نے کہاں کہاں خفیہ اجلاس کیے اور وہاں کس طرح سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف یہ ان کے بیانیے سے اختلافات بھی کرتے رہے۔ اب ایک طرف تو یہ جو مریم نواز کا فیصلہ تھا اس پر جو یہ رہنما تھے انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا اس پورے معاملے پر میاں نواز شریف سے کانسنٹ لیا گیا ہے اور کیا میاں نواز شریف سے اجازت لی گئی ہے، کیونکہ یہ جو سارے رہنما تھے یہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے گروپ کے رہنما تھے۔ تو اسی پورے پس منظر میں ایک لندن میں میٹنگ ہوئی بہت اہم نوعیت کی، حسن نواز کا جو دفتر ہے جو کہ میاں نواز شریف کی رہائش گاہ سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، وہاں اسحاق ڈار سے کہا گیا کہ ایک میٹنگ ارینج کی جائے، اور اس میٹنگ کے اندر بھی صرف مسلم لیگ نون کے وہ رہنما شریک تھے جو کہ میاں نواز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں، یعنی خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق تک کو اس میٹنگ میں شریک نہیں کیا گیا۔ اس میٹنگ میں البتہ پرویز رشید شریک تھے، شاہد خاقان عباسی شریک تھے، مریم نواز شریک تھیں، اور وہ لوگ جن کے متعلق اب بھی ایک تسلی ہے مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو کہ کم سے کم یہ رہنما ہمارے بیانیے سے اختلاف نہیں کریں گے اور ہمارے بیانیے سے بغاوت نہیں کریں گے، تو ان کو اس اجلاس میں بلایا گیا۔ اب اس اجلاس میں جب معاملہ ڈسکس ہوا، ایک تو یہ ڈسکس ہوا کہ میاں نواز شریف کی واپسی کب تک ہوگی۔ سب جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے کہ جب تک ان کو کوئی ڈیل آفر نہ ہو جائے یا ان کو یقین نہ ہو جائے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو کوئی ریلیف ملے گا اور ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اقتدار میں تو رہ سکتے ہیں، 3 مرتبہ وہ وزیر اعظم تو رہ چکے ہیں، لیکن جیل برداشت کرنا یا سختیاں برداشت کرنا یا کوئی پولیٹیکل سٹرگل کرنا یا کوئی جمہوری جد و جہد کرنا جو ہے اس کے لیے میاں نواز شریف کا کوئی ٹیمپرامنٹ نہیں ہے۔ اور اگر تاریخ اٹھا کر بھی دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی جب سابق صدر پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا تھا تو اسی طرح میاں نواز شریف اور ان کی فیملی ایک ڈیل کر کے سعودی عربیہ چلے گئے تھے۔ بعد میں وہ 10 سال کا معاہدہ جب انہوں نے توڑا تھا تو ایک سعودی وزیر پاکستان آئے تھے اسلام آباد میں، انہوں نے
اس ڈیل کے متعلق، اس معاہدے کے متعلق ایک جو پیپر تھا وہ بھی لہرایا تھا، لیکن اس وقت شریف فیملی کے پاس اس معاملے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال اب اس میٹنگ میں جب میاں نواز شریف سے بھی پوچھا گیا کہ کیا شہباز شریف ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، تو انہوں نے بھی اس بات سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے پاس یہ اطلاعات موجود تھیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ رہنماؤں کے ذریعے شہباز شریف کا گروپ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اسی پورے پس منظر میں ٹویٹر پر حمزہ شہباز کے خلاف ٹرینڈ چلتے رہے، جس میں مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ حمزہ شہباز کے خلاف بھی ٹویٹس کرتا رہا، اور میاں نواز شریف نے بھی ان رہنماؤں سے کہا کہ ابھی بالکل کسی قسم کا ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ کون سا رہنما ہمارے پلیٹ فارم سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے اشاروں کنایوں میں یہ بھی کہا اپنی طرف سے کہ شاہد خاقان عباسی کو جب ہم نے وزیر اعظم بنایا تھا، یعنی میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد، تو شاہد خاقان عباسی نے بڑا اچھے طریقے سے سرو کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کے وفادار ساتھی ہیں، ان کے لیے اس سے پہلے مشرف دور میں جیل بھی کاٹ چکے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں انہوں نے بھی انڈائریکٹلی یہ میسج کنوے کر دیا کہ اگر مریم نواز کو ریلیف مل گیا تو مریم نواز وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوں گی، اور اگر ریلیف نہ ملا تو پھر شہباز شریف کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ شہباز شریف اگر آگے آتے ہیں تو پھر شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا مرکزی چہرہ بن جائیں گے، جبکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز جو پہلے ہی نااہل ہیں وہ سیاست سے بالکل غیر متعلق ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے اس میٹنگ میں بھی بڑا واضح پیغام دیا گیا کہ مسلم لیگ نون کے جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے وہ پروبیبلی شاہد خاقان عباسی ہوں گے، اور اگر مریم نواز کو کوئی آؤٹ آف وے جا کے عدالتی ریلیف مل گیا تو پھر مریم نواز وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوں گی مسلم لیگ نون کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔